हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। जी जनाब, कैसे हैं आप सब? और किस किस ने पढ़ ली महकता इश्क की पहली किस्त? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इसकी दूसरी किस्त। जैसा कि आप जानते हैं कि ये नावल ईद तक डेली पोस्ट होगा बिला नागा। बस आपको हमारी हौसला अफजाई करनी है। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले फ्री में सुनने और देखने को मिले। हो सके तो इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ऑडियो पसंद नहीं तो आप वॉल्यूम को म्यूट कर सकते हैं। वीडियो की स्पीड कम या ज़्यादा करने के लिए राइट हैंड साइड पे सेटिंग का बटन दबाइए और वीडियो की स्पीड को अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। चलें जनाब, शुरू करते हैं। महकता इश्क, किस्त नंबर 2, सीमा शाहिद। उन्हें इस मेंशन में आए काफ़ी देर हो चुकी थी। वो दोनों ख़वातीन बातों में लगी हुई थीं। अलीना से बात करने के साथ साथ आतिका गहरी नज़रों से बार बार मिन्सा की तरफ देखे चली जा रही थी। उनकी आंखें बिल्कुल अपने बेटी की तरह से थीं, गहरी, सियाह, अंदर तक उतर जाने वाली। मिन्सा को उनकी नज़रें माइक्रोस्कोप सी लग रही थीं, जो उसके अंदर तक उतर रही हों, उसे जांच रही हों। वो उनकी नज़रों के इर्तिकास से घबराकर इस बड़े से कमरे में मौजूद एंटीक शो पीसेस और पेंटिंग्स को गौर से देखने लगी। सुर्ख चेक वाले लॉन्ग फ्रॉक नुमा लिबास के ऊपर सफ़ेद एप्रन पहने, सर पर रुमाल बांधे एक मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में पकड़ी ट्रे में आतिका का सेल फोन था। फ़ोन उठाकर आतिका ने उसे जाने का इशारा किया और फ़ोन पर आए मैसेज को देखकर खामोशी से फ़ोन बंद करके मिन्सा को देखा। मुझे लगता है कि तुम्हें एंटीक खूबसूरत चीज़ें बहुत पसंद हैं। आतिका ने अचानक से उसे मुखातिब किया तो वो सर हिलाकर रह गई। ये मेंशन 200 साल पुराना है। हमदानी के आबा अजदाद से ये हमें विरासत में मिला है। आतिका ने उसकी मालूमात में इजाफा किया तो वो सर हिलाकर रह गई। मिन्सा बेटी, हम तो अपनी बातों में लगकर तुम्हें भूल ही गए थे। तुम ऐसा करो, ये मेंशन घूम कर देख लो। यहाँ बहुत कुछ आज भी वैसे का वैसा ही है। दूर दूर से बड़े बड़े लोग उसे देखने को बेकरार रहते हैं। आतिका ने उसे आगाह किया। अरे, मेरी भांजी तो खुद चलता फिरता हिस्ट्री का इंसाइक्लोपीडिया है। इससे तो ये मेंशन और इसकी भूल भुलैया बहुत पसंद आएंगी, अलीना ने हंसते हुए कहा। पहली मंजिल पर लाइब्रेरी है। वहाँ कदीम इब्रानी ज़बान से लेकर आज की जदीद किताबें तक तुम्हें मिल जाएंगी और वहाँ बहुत खूबसूरत आर्टिस्टों की पेंटिंग्स हैं। पिकासो, माइकल, हत्ता कि हुसैन भी है। अगर कभी तुम्हारी मुलाकात ज़रार से हो तो उससे लाइब्रेरी में मौजूद पेंटिंग्स का बिल ज़रूर पूछना, वो शगुफ्तगी से बोली। ज़रार हमदानी का सुनकर वो अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। वो उस मगरूर खुद पसंद शख्स का सामना करना नहीं चाहती थी। क्या पता वो उसे भी अपने आगे पीछे फिरने वाली तवज्जो की तलबगार लड़कियों में से एक समझ लेता। ज़रार तो हमें छोड़कर रुका ही नहीं, वरना वही मिन्सा को कंपनी दे देता। खैर मिन्सा, उठो बेटी, जाकर मेंशन को एक्सप्लोर करो, लाइब्रेरी चेक करो ताकि तुम्हें बोरियत ना हो। अलीना की बात पर वो पुरसुकून होती हुई अस्बात में सर हिलाकर उठी और उस गोल कमरे से बाहर निकल आई। 1 घंटा कैसे गुजरा उसे पता ही नहीं चला था। वो ग्राउंड फ्लोर और उस फ्लोर पर मौजूद कमरे देख चुकी थी। वाकई इस मेंशन में एक अजीब सा फुसून था। दीवारों पर पिकासो से लेके दुनिया भर के महंगे तरीन आर्टिस्टों की पेंटिंग्स, असली हज़ारों साल पुरानी लकड़ी और हाथी दांत का बना फर्नीचर जिसकी मालियत आज के दौर में बिलियंस की होगी। ऊपर से हर कमरे में सदियों पुरानी सुर्ख ईंटों से बने आतिशदान और चिमनियाँ और बड़े बड़े फानूस। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो भटक कर 15वीं सदी में आ गई हो। एक बड़े हॉल कमरे में कई फैमिली तस्वीर थीं, जिनमें एक तस्वीर में सफ़ेद शर्ट के ऊपर स्याह बो टाई लगाए, लंबा सा कोट और पैरों में लंबे बूट्स, एक पैर शेर की गर्दन पर रखे हुए मगरूर खड़ी नाक वाले शख्स की थी। लॉर्ड ज़र्रार हमदानी। वो उसका नाम पढ़कर पीछे हटी। खाला की नंद इतने बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती होंगी। दुनिया के मशहूर तरीन उमरा और रऊसा में उनका शुमार होता होगा, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था।
وہ چلتی ہوئی ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ ایک درمیانے سائز کا سرخ اینٹوں سے بنا کمرہ تھا جس میں سنہری اور سفید رنگت کا دبیس قالین بچھا ہوا تھا۔ بھاری جڑاؤ کھانے کی میز اور سائڈ پر رکھے جواہرات سے بنے ڈیکوریشن پیسز۔ یہ شاید پرانے زمانے میں ڈائننگ روم کے طور پر استعمال ہوتا ہوگا۔ وہ دلچسپی سے بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھی جہاں آتش دان کے پاس جھولنے والی لکڑی کی بنی آرام کرسی رکھی تھی اور اس کے پاس ایک نازک سی گول شیشے کی بنی کرسٹل بال رکھی ہوئی تھی جس کے اندر رنگ برنگے شعاعیں بکھیرتے ڈائمنڈز اور قیمتی پتھر موجود تھے۔ اس نے بڑے اشتیاق سے اس آرام کرسی کی لکڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس شیشے کی بال کو اٹھایا اور اسے ہلکے سے ہلا کر پتھروں سے نکلتی شعاؤں کو دیکھنے لگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو احساس ہوگا جس چیز کو آپ تھامے ہوئی ہیں وہ بہت قیمتی ہے۔ ایک بھاری اسکاٹش لہجے میں بولتی مردانہ آواز اس کے عقب سے ابھری۔ منسا کا ہاتھ لرزا تھا۔ وہ تو خود کو اس کمرے میں تنہا سمجھ رہی تھی۔ اگر وہ مضبوط اعصاب کی مالک نہ ہوتی تو یہ شیشے کی کرسٹل بال اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر کر ٹوٹ جانی تھی۔ اگر مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہوتا تو جس طرح اچانک سے بول کر آپ نے مجھے ڈرایا ہے یہ اب تک گر کر ہزاروں ٹکڑوں میں پٹ چکی ہوتی۔ وہ احتیاط سے اس کرسٹل بال کو اس کی جگہ پر واپس رکھتی ہوئی پلٹی تو سامنے دیوار کے ساتھ کھڑے دراز قد زرار ہمدانی کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ اس وقت بلیک شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھا۔ سیاہ بال جیل سے سیٹ کیے وہ اپنی تصویر سے کہیں زیادہ ہینڈسم اور مغرور لگ رہا تھا۔ زرار ہمدانی اپنی وجاہت اور پرسنالٹی سے مخالف سمت پر ہونے والے اثر سے بخوبی آگاہ تھا اور اسے استعمال کرنے کا ہنر بھی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس وقت اس کی غیر متوقع موجودگی نے منسا کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ اس سے ناراض ہو گئی تھی کہ وہ مغرور انسان شاید اسے اپنے خاندانی خزانوں پر نظریں جمائے انہیں حریصوں کی طرح دیکھنے والی سمجھ رہا تھا، ایسے جیسے وہ زبردستی اس مینشن میں گھس گئی ہو۔ وہ حیران تھی کہ اسے اس کی آمد کا پتہ کیوں نہیں چلا۔ شاید قصور اس کا اپنا ہی تھا۔ وہ اس کرسٹل بال کو دیکھنے میں اتنی مگن ہو گئی تھی کہ اس کے قدموں کی چاپ سن نہ پائی۔ اس نے نوٹس کیا کہ وہ اپنی بات کہہ کر اسے اگنور کر رہا تھا، اب اسے نہیں دیکھ رہا تھا، جیسے کہ اس کا یہاں کوئی وجود ہی نہ ہو، وہ ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو، یعنی وہ اس کے یہاں سے دفان ہو جانے کے انتظار میں تھا۔ اپنے گھر آئے مہمان کو ایسا احساس دلانا منسا کے نزدیک شدید قسم کی بد اخلاقی میں شمار ہوتا تھا۔ اگر اسے الینا خالہ کا خیال نہ ہوتا تو وہ ایک لمحے بھی یہاں نہ رکتی۔ غلطی آپ کی ہے، آپ کو یوں اچانک سے بنا اجازت کمرے میں آ کر مجھے یوں بول کر ڈرانا نہیں چاہیے تھا۔ وہ اسے ٹوکتی ہوئی کمرے سے نکلنے لگی تھی جب وہ اس کے سامنے آ کر دیوار کی مانند کھڑا ہو کر راستہ روک گیا جو اسی کے مینشن میں کھڑی اسے ہی غلط کہہ رہی تھی۔ مائنڈ اٹ، میں کسی بھی اجنبی سے جو میرے گھر میں گھس کر میری چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہو جواب طلبی کا حق رکھتا ہوں۔ وہ ابرو اچکا کر چیلنجنگ انداز میں بولا، یا میں سمجھوں کہ تمہارے پاکستان میں کسی بھی اجنبی گھر میں گھس کر ان کی قیمتی چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا، اس گھر میں گھومنا پھرنا نارمل بات ہے؟ اس کی بات سن کر خفت و شرمندگی سے منسا رضوی کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ آف کورس ناٹ، میں تو بس ان خوبصورت اینٹیک چیزوں کو سراہ رہی تھی اور مجھے یہ گھر گھومنے اور پینٹنگز نوادرات دیکھنے کا انویٹیشن آتکا آنٹی نے دیا تھا مسٹر زرار ہمدانی صاحب۔ وہ اپنی صفائی میں بولی کہ اسے اپنی عزت نفس بہت عزیز تھی۔ ہاں، تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں کون ہوں، اور تم پاکستان سے آئیں الینا مامی کی بھانجی، جس کی باتیں کرتی وہ تھکتی نہیں ہے۔ تم سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ وہ اس کے کچھ دیر پہلے یوں محب ہو کر مینشن اور اس سے جڑی چیزیں دیکھنے پر طنز کرتا ہوا بولا کہ وہ ایک کائیاں ہائی آئی کیو لیول والا آدمی تھا، اچھی طرح سے منسا کی ایڈنبرا آمد اور اپنی ماں اور مامی کی کاوشوں کو جانتا تھا۔ کیسے مان جاتا
کہ سامنے کھڑی لڑکی اس سے شادی کے خواب سجا کر نہیں آئی۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ نے جو بھی توقع کی ہوگی وہ غلط ہوگی۔ ہمارا پاکستان ہسٹری اور نوادرات سے مالا مال ملک ہے۔ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں۔ ہم بھی لوگ داستانوں سے رچے بسے ملک کے باسی ہیں۔ اس لیے آپ کا محل صرف آپ کی ہسٹری کی وجہ سے متاثر کر گیا۔ آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ نہ ہی ہمارے یہاں آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ ساری دنیا کو اون کرتے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تلخی سے جواب دے کر اپنے لب سختی سے بھیج گئی۔ اس نے اپنے آپ کو یہ یاد کرنے پر مجبور کیا کہ وہ اس کے گھر میں مہمان ہیں اور میزبانوں سے بدتمیزی نہیں کی جاتی۔ اسی لیے مزید کچھ نہ کہنے کا ارادہ کر کے اپنی بات ختم کرتے ہی اس نے اپنے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی زبردستی کی مسکراہٹ سجا دی تھی، لیکن اندر ہی اندر وہ تڑپ رہی تھی، خود کو کوس رہی تھی کہ کیا ضرورت تھی مینشن دیکھنے کی، اور اگر دیکھنے نکل ہی پڑی تھی تو کیا ضرورت تھی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی۔ سامنے کھڑا آدمی بہت مغرور تھا۔ اس نے اتنا مغرور انسان اپنی 20 سال کی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا تھا۔ دوسری جانب منسا کی بات سن کر زرار ہمدانی کے جبڑے بھیجے تھے۔ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر آنکھوں میں تنزیہ چمک لیے منسا کو گھور رہا تھا۔ پاکستان اور پاکستانی لوگ، تم کتنے بڑے ہپوکریٹ ہوتے ہو۔ یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اپنا ورثہ، اپنی ثقافت کو چھوڑ کر ہماری ثقافت، ہمارے رہن سہن، ہمارے جینے کے انداز کے پیچھے مرتے ہو تم لوگ۔ وہ بھرپور طنزیہ لہجے میں بولا۔ راستہ دیجیے، مجھے جانا ہے، منسا نے سختی سے کہا۔ جن لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوتا وہ یوں ہی بھاگ جاتے ہیں۔ زرار ہمدانی طنز کرتے ہوئے اس کے سامنے سے ہٹا۔ میرے پاس جوابات ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں جوابات یا وضاحت بھی وہیں دینی چاہیے جہاں کوئی سننے کو تیار ہو۔ وہ رک کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ انٹرسٹنگ۔ اب کے زرار ہمدانی نے اسے غور سے دیکھا۔ چلو فریش سٹارٹ کرتے ہیں۔ تم منسا ہو، علینا مامی کی بھانجی، اور میں زرار ہمدانی۔ اس نے اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے منسا کے سامنے پھیلایا۔ وہ اس کا پھیلا ہوا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ شفاف چوڑی مردانہ ہتھیلی اس کے آگے پھیلی ہوئی تھی۔ منسا نے نظریں اٹھائیں۔ زرار ہمدانی کی سیاہ گہری آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں اور اب ان میں غصہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ زرار کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر رکھتے رکھتے واپس کھینچ لیا تھا۔ ہمارے یہاں مسلم لڑکیاں نامحرم مردوں سے مصافحہ نہیں کرتی، وہ سادگی سے کہتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ مسلم ناؤ، اب تم مسلم کارڈ کھیلو گی؟ تم لوگ گانے سنتے ہو، شادی پارٹیز میں مخلوط محافل سجاتے ہو، ڈانس کرتے ہو، اس وقت یاد نہیں رہتا کہ تم مسلم ہو؟ زرار نے کڑے لہجے میں سوال کیا کہ وہ اپنے آس پاس اور ٹریول کے دوران کئی مسلمانوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں اپنا دین صرف اپنی مطلب کی بات پر یاد آتا تھا۔ کیا آپ اپنے گھر میں آئے مہمانوں سے ہمیشہ اتنا ہی جارحانہ رویہ اپناتے ہیں؟ وہ ایک لمحے رکی۔ یا پھر یہ آنر صرف میرے لیے آپ نے ریزرو کیا ہوا ہے؟ خیر، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا یہاں آنا آپ کو اتنا برا لگے گا، ورنہ میں علینا خالہ کو صاف انکار کر دیتی۔ اس کی بات سن کر زرار ہمدانی ہنس پڑا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اب اس نے ایسا کوئی لطیفہ بھی نہیں سنایا تھا کہ ہنسا جاتا، مگر سامنے کھڑا مرد واقعی بہت انپریڈکٹیبل تھا۔ وہ کب کیا کر جائے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ میرا خیال ہے تمہاری اور میری لمبے عرصے تک خوب جمے گی۔ مجھے ایسی ہی لڑکی پسند ہے جو میرے آگے سٹینڈ لینا جانتی ہو، بحث کرنا جانتی ہو، میرے دماغ کی بجائے اپنے دماغ سے سوچتی ہو۔ ہمیں ملتے رہنا چاہیے، وہ شگفتگی سے بولا۔ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، اور ویسے بھی میں یہاں وزٹ پر آئی ہوں، جلدی واپس چلی جاؤں گی۔ راستہ دیجیے گا پلیز۔ وہ جو اسے پرسوچ نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کی آواز سن کر سر خم کرتا ہوا سامنے سے ہٹ گیا۔ جی جناب، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ یہ ایک بلینئر رومانٹک لو سٹوری ہے، آگے جا کے اس میں بہت مزہ آنے والا ہے۔ اس کہانی کی لکھاری ہیں سیما شاہد،
اور اس کہانی کی پروڈکشن انچارج ہیں کنبہ غازی۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیں گے۔ کل ملیں گے اسی وقت قسط نمبر 3 کے ساتھ۔ جب تک کے لیے ٹیک کیئر۔